And my belief is, La ilaha illallah, there is no God but one. And we will fight. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज 20 अगस्त है और दिन है इतवार का। सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी के ट्वीट ने, तहलका खेज ट्वीट ने सबको हिला कर रख दिया। उन्होंने जो ट्वीट किया है ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और आर्मी एक्ट के में तरमीम के हवाले से, वो मैं ट्वीट आपके सामने रखता हूँ और फिर आपको बताता हूँ कि इन दोनों ये जो तरमीम थी उनमें क्या क्या चीज़ें इस कानून में जो है वो तब्दील की गई थी। आरिफ अलवी साहब ट्वीट करते हैं, कहते हैं कि मैं अल्लाह को गवाह बनाकर कहता हूँ कि मैंने ऑफिशियल सीक्रेट्स तरमीमी बिल 2023 और पाकिस्तान आर्मी तरमीमी बिल 2023 पर दस्तखत नहीं किए, क्योंकि मैं इन कवानीन से मुत्तफिक नहीं था। मैंने अपने अमले से कहा कि वो बगैर दस्तखत शुदा बिलों को मुकर्रर वक्त के अंदर वापस कर दें ताकि उन्हें गैर मौसर बनाया जा सके। मैंने उनसे कई बार तस्दीक की कि आया वो वापस जा चुके हैं और मुझे यकीन दिलाया गया कि वो जा चुके हैं। ताहम मुझे आज पता चला कि मेरा अमला मेरी मर्ज़ी और हुक्म के ख़िलाफ़ गया और मेरी मर्ज़ी और हुक्म के ख़िलाफ़ गया। अल्लाह सब जानता है, वो इंशाल्लाह माफ़ कर देगा, लेकिन मैं उन लोगों से माफ़ी मांगता हूँ जो इन कवानीन से मुतासिर होंगे। अच्छा, इसमें मामला ये होता है कि जब कोई भी बिल जो है वो कौमी असम्बली से पास होता है, उसके बाद सेनेट से पास होता है, तो उसके बाद वो बिल जो है वो सदर पाकिस्तान के पास जाता है। उनके पास 10 दिन का टाइम होता है। 10 दिन में अगर वो उस पर दस्तखत कर देते हैं तो वो बिल कानून बन जाता है, और अगर वो दस्तखत किए बगैर 10 दिन के अंदर अंदर वापस जॉइंट सेशन के लिए भेज दें कि इस पर दोबारा गौर किया जाए, तो फिर वो बिल कानून नहीं बनता, फिर जॉइंट सेशन के पास ले जाना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे मामला यह है कि जॉइंट सेशन हो ही नहीं सकता क्योंकि कौमी असम्बली ख़त्म हो गई है, तो ये बिल कानून नहीं बन सकते थे। तो इस तरह से ये कानून बने हैं। इन पे बहुत सवालात उठ गए हैं और हैरान हूँ मैं उन एंकरों पर, उन साफियों पर, तजज़ियाकारों पर, जिन्होंने फ़ौरन ये कहना शुरू कर दिया कि इसका मतलब है सदर के किसी ने दस्तखत जाली किए हैं, सदर को पता नहीं चला। ये कैसे हो सकता है कि सदर पाकिस्तान के कोई जाली दस्तखत कर दे? ये मामला नहीं होता। दस्तखत के बगैर ही वो कानून बन जाता है अगर 10 दिन में उसको वापस ना भेजा जाए। पहले मैं आपको तहरीक इंसाफ का इस पर रद्द-ए-अमल बता देता हूँ, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि इनमें था क्या, इन ये जो तरमीम थी इनमें था क्या। इसमें यह था कि पहले पीटीआई का मैं आपको बता देता हूँ। पीटीआई ने जो कहा है, उन्होंने कहा कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और आर्मी एक्ट में तरमीम के मसौदों पर दस्तखतों के मामले पर सदर मुमलिकत की ट्वीट, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जनब से सदर मुमलिकत की ट्वीट पर गहरी तशवीश का इजहार। सदर मुमलिकत का ट्वीट हर लिहाज से गैर मामूली, तशवीशनाक और नाकाबिल तस्वुर है। सदर मुमलिकत की ट्वीट के बाद पूरी कौम में बेचैनी और इज़्तिराब की संगीन लहर ने जन्म लिया है। सदर पाकिस्तान के ट्वीट ने रियासती निज़ाम में ऊपर से लेकर नीचे तक फैले मोहलिक तरीन इन्फेक्शन को कौम के सामने बेनकाब किया है। सदर मुमलिकत की ट्वीट के मंदरजात का हर ज़ाविये और हर पहलू से जायज़ा ले रहे हैं। सदर मुमलिकत के ट्वीट के मुफस्सल जायज़े के बाद अपना रद्द-ए-अमल कौम के सामने रखेंगे। अब तो ये हो गया, देखें ये मामला वैसे तो अब जाएगा अदालत में जाएगा और अदालत इस पर कुछ करेगी। अब मैं आपको बता देता हूँ कि इनमें था क्या क्या। इसमें ऑफिशियल सीक्रेट जो तरमीमी एक्ट के तहत खुफिया एजेंसी की तारीफ में ISI और IB शामिल और जंगी हालात के साथ ज़माने अमन भी शामिल कर लिया गया है। पहले यह था कि सिर्फ जंगी हालात में कुछ चीज़ें हो सकती थी, लेकिन अब यह है कि अगर पीसफुल एनवायरनमेंट है उसमें भी ये चीज़ें हो सकती हैं। और जो आपको मैंने बताया कि खुफिया एजेंसी की तारीफ में ISI और IB को जो है वो शामिल किया गया है। कानून के मुताबिक दुश्मन वो शख्स होगा जो मुल्की मफाद के खिलाफ बराह रास्त या बिलवास्ता किसी गैर मुल्की कुव्वत और एजेंट, गैर रियासती अनासिर, इदारा, तंजीम, गिरोह के साथ काम करे। ममनुआ इलाकों में दिफाए पाकिस्तान से मुतल्लिक दफातर, कैंप ऑफिस और इमारत शामिल है। जंगी गेम्स, ट्रेनिंग, रिसर्च और तरक्की, मशकों, नकलो हरकत, इन कैमरा ब्रीफिंग के लिए फौज के ज़ेर कब्ज़ा इलाके भी ममनुआ इलाके होंगे। पाकिस्तान या दुनिया में कहीं भी कोई जगह, इमारत या प्रॉपर्टी जहां महफूज मालूमात या असासा रखा जाए वो ममनुआ इलाका होगा। ममनुआ करार इलाके को इलेक्ट्रॉनिक, फिजिकल, वर्चुअल बराह रास्त रसाई को गैर मजाज रसाई तस्वुर किया जाएगा। ममनुआ इलाके तक रसाई, दाखिला, हमला करना, तबाह करना जुर्म होगा। ममनुआ इलाके का स्केच बनाना, प्लान या मॉडल बनाना जो दुश्मन के लिए फ़ायदा मंद हो जुर्म होगा। ऑफिशियल खुफिया कोड, पासवर्ड, इलेक्ट्रॉनिक और जदीद डिवाइस, दस्तावेज किसी दुश्मन को देना जुर्म होगा। पाकिस्तान के अंदर और बाहर दस्तावेजात और मालूमात हासिल करना जुर्म होगा। किसी बगैर इंसान, गाड़ी, डिवाइस को ममनुआ इलाके तक रसाई जुर्म होगा। किसी सरगर्मी, ऑपरेशन, असले के ज़ख़ीरे, इजाद, आलात की मालूमात देना जुर्म होगा। पाकिस्तान के अंदर या बाहर
غیر ملکی ایجنٹ کے پتے پر جانا یا اس سے منسلک ہونا دشمن سے رابطہ سمجھا جائے گا۔ اگر کسی کے پاس دشمن کا نام یا پتہ یا معلومات ہوگی تو اس سے دشمن سے رابطہ تصور کیا جائے گا۔ یعنی اگر میری جیب سے ایک وزٹنگ کارڈ نکلتا ہے پاکستان کی کسی دشمن کا، تو مجھے پاکستان کے دشمن کا ساتھی تصور کیا جائے گا، پاکستان کا دشمن جو ہے وہ تصور کیا جائے گا۔ خفیہ ادارے کے اہلکار، مخبر یا ذرائع کی شناخت ظاہر کرنا جرم ہوگا۔ 3 سال قید اور 10 لاکھ روپے جرمانہ ہوگا۔ اس اقدام میں جرم میں معاونت کرنے اور سازش کرنے والے کو بھی 3 سال سزا اور 10 لاکھ روپے جرمانہ ہوگا۔ ڈی جی ایف آئی کی طرف سے مجاز بنایا گیا جو ایس پی کے عہدے سے کم نہ ہو کسی شخص جگہ کی تلاشی لے سکے گا۔ ایسا کسی دستاویز، اسکیچ، اسلحہ، منصوبہ، ماڈل، الیکٹرانک ڈیوائس، نوٹ کو ضبط کیا جائے گا جو قانون کے تحت جرم ہو۔ گرفتاری کے دوران ضبط کیا گیا مواد تحقیقاتی افسر یا مشترکہ تحقیقاتی ٹیم کو دی جائے گی۔ تحقیقاتی افسر یا جے آئی ٹی تحقیقات 30 دن کے اندر مکمل کرے گا۔ اس کی رپورٹ پبلک پراسیکیوٹر کے ذریعے عدالت کو ارسال کی جائے گی۔ یہ تو ہو گیا آفیشیل سیکریٹ ایکٹ میں جو ترامیم ہے، اس کے تحت تو تقریباً کسی کو بھی اگر پاکستان کا دشمن آپ نے ثابت کرنا ہے تو وہ بہت آسانی سے ہو سکتا ہے، 1 منٹ کے اندر وہ پاکستان کا دشمن جو ہے وہ ثابت ہو سکتا ہے۔ اب آ جائیں آرمی ایکٹ ترمیم کے مطابق کوئی بھی فوجی اہلکار ریٹائرمنٹ، استعفے یا برطرفی کے 2 سال کے بعد تک سیاسی سرگرمی میں حصہ نہیں لے سکے گا، جبکہ حساس ڈیوٹی پر تعینات فوجی اہلکار یا افسر ملازمت ختم ہونے کے 5 سال تک سیاسی سرگرمی میں حصہ نہیں لے گا۔ یعنی اب کیونکہ اس کو مین کہا گیا کہ جنرل فیض صاحب کے گرد گھومتا ہے کہ اب وہ 5 سال تک کیونکہ وہ ڈی ایس آئی رہے ہیں تو وہ سیاست نہیں کر سکتے، کوئی بات نہیں کر سکتے، کوئی چیز شیئر نہیں کر سکتے، جو بھی ان کے پاس معلومات ہیں وہ شیئر نہیں کر سکتے۔ اس کے بعد کہا گیا کہ خلاف ورزی کرنے والے کو 2 سال تک قید بامشقت کی سزا ہوگی۔ حاضر سروس یا ریٹائرڈ فوجی اہلکار ڈیجیٹل، الیکٹرانک یا سوشل میڈیا پر کوئی ایسی بات نہیں کرے گا جس کا مقصد فوج کو اسکینڈلائز کرنا یا اس کی تصدیق کرنا ہوگا۔ جرم کرنے والے کے خلاف کارروائی آرمی ایکٹ کے تحت ہوگی، سزا الیکٹرانک کرائم ایکٹ کے تحت ہوگی۔ آرمی ایکٹ کے تحت کوئی حاضر سروس یا ریٹائرڈ اہلکار اگر فوج کو بدنام کرے یا اس کے خلاف نفرت انگیزی پھیلائے، اسے آرمی ایکٹ کے تحت 2 سال تک قید اور جرمانہ ہوگا۔ سرکاری حیثیت میں ملکی سلامتی اور مفاد میں حاصل معلومات کے غیر مجازی انکشاف پر آفیشیل سیکریٹ ایکٹ اور آرمی ایکٹ کے تحت نپٹا جائے گا۔ 5 سال تک سخت سزا ہوگی۔ 5 سال تک سخت سزا ہوگی۔ پاک فوج وفاقی یا صوبائی حکومت کی منظوری سے قومی ترقی اور قومی یا اسٹریٹجک مفادات کی سرگرمیوں کی بلا واسطہ یا بالواسطہ اس کو شروع کر سکتی ہے۔ اس میں ایک تو یہ ہے کہ جو ایک اعتراض ہوتا تھا کہ فوج جو ہے وہ کیسے کوئی بھی بزنس کر سکتی ہے، کوئی بھی کام میں ایس اے ایف سی اور یہ سارا اس سارے کو ظاہر ایک لیگل کور دیا گیا ہے۔ تو یہ سارے معاملات ہیں، یہ 2 ترمیمی بل جو ہیں یہ قانون بن چکے ہیں کیونکہ 10 دن میں یہ واپس نہیں آئے تھے، لیکن صدر پاکستان اب ٹویٹ کر کے کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے یہ واپس بھجوا دیے تھے۔ اب یہ سارا معاملہ جائے گا سپریم کورٹ آف پاکستان میں، جب یہ چیلنج ہوں گے وہاں پہ ہوگا، سپریم کورٹ اس سارے معاملے کو دیکھے گی اور اب یہ بھی دیکھنا ہے کہ صدر پاکستان اپنے ان ماتحت لوگوں کے خلاف کیا کارروائی کرتے ہیں جنہوں نے صدر پاکستان عارف الوی صاحب کی بات جو ہے وہ نہیں مانی۔ یہ اس ٹویٹ نے پاکستان میں ایک کوہرام برپا کر دیا ہے اور بہت حیران کر دیا سب کو۔ یہ تہلکہ خیز ٹویٹ ہے کہ عارف الوی صاحب جو صدر پاکستان ہیں، جو اہم پوزیشن پہ ہے، جو سپریم کورٹ کمانڈر ہیں پاک فوج کے، وہ اتنے بے بس ہیں یا ان کو اتنا بے بس کر دیا گیا ہے کہ ان کے احکامات پہ ان کا عمل نہیں کر رہا، اور اتنے اہم معاملے میں یہ دونوں جو ہیں یہ بل بن گئے ہیں، یہ بل جو ہے قانون بن گئے ہیں، اور انہوں نے معافی مانگی عارف الوی صاحب نے کہ جو بھی اس سے متاثر ہوگا میں اسے معافی مانگتا ہوں۔ اب اس پہ کیا ہوگا فردر، کس طرح سے چیزیں آگے چلتی ہیں، یہ جیسے اس کی تفصیلات آتی ہیں یا کاؤنٹر اس کا جو بھی آرگومنٹ آتا ہے وہ آپ کے سامنے رکھیں گے، لیکن اب تک کی یہ تفصیلات ہیں۔ اور ساتھ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جو اسد عمر صاحب ہیں ان کو بھی گرفتار کر لیا گیا ہے، اور باقی خیر یہ جو گرفتاریوں والے معاملات ہیں یہ سارے ان پہ ذرا بات کریں گے شام میں، اور کیا ڈیولپمنٹس ہوتی ہیں، کیا کیا چیزیں۔ مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ کریم ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 20 اگست بروز اتوار ہم بات کریں گے 2 اہم ایشوز کے حوالے سے۔ آج صدر پاکستان نے بہت بڑا سرپرائز دیا ہے جس کے بارے میں سینئر سیاستدان یہ کہہ رہے ہیں کہ صدر پاکستان نے وہ ایٹمی بم پھوڑا ہے کہ جس کی پوری دہائی میں، جو پچھلی دہائی ہے اس میں کوئی مثال نہیں ملتی۔ بہت اہم پیش رفت سامنے آئی ہے صدر پاکستان کے آج کے آفیشیل بیان کے بعد۔ آفیشیل سیکریٹ ایکٹ ترمیمی بل اور آرمی
ایکٹ ترمیمی بل کالعدم سمجھا جائے اور اس کی کیا قانونی حیثیت ہے۔ آئین کا آرٹیکل 75 کیا کہتا ہے کہ جب صدر پاکستان کے پاس کوئی بل جاتا ہے تو اس کے بعد آگے پروسیس کیا ہوتا ہے، اور اگر صدر پاکستان منظوری نہیں دیتے اور بل ویسے واپس چلا جائے تو کیا وہ صدر کی منظوری کے بعد 10 دن گزرنے کے بعد کیا وہ یہی سمجھا جائے گا کہ قانون منظور ہو گیا ہے؟ ایسا نہیں ہوتا۔ صدر پاکستان کی منظوری پہلے پروسیس میں لازمی ہوتی ہے۔ اب اس کا اگلا کیا پروسیس ہوگا اس کی تفصیل میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاتا چلوں، ہم نے بات کی تھی شاہ محمود قریشی کے حوالے سے سائفر کیس، اس کی میں درستگی کر دوں اور آپ سے معذرت بھی کر لوں کہ میں نے کہا تھا کہ 14 دن کا جسمانی ریمانڈ منظور ہوا ہے۔ وہ بیسیکلی چونکہ یہ جو آج کی سماعت تھی وہ ان کیمرہ تھی، وہاں ہمارے جو ٹیم کے وکلاء ہیں، ہمارے ٹیم ممبر وہ کمرہ عدالت میں موجود تھے، رپورٹرز موجود تھے، تو کسی کو اندر چیمبر میں جانے کی اجازت نہیں تھی۔ اس پر پھر جب سماعت ختم ہوئی، جج صاحب نے فیصلہ محفوظ کیا تو کورٹ روم میں یہی بتایا گیا کہ 14 دن کا ریمانڈ منظور کر لیا گیا ہے۔ اس کے بعد تمام ٹی وی چینلز پر بھی یہی خبر چلی 14 روزہ جسمانی ریمانڈ کی، اور میں نے بھی آپ کو بتایا کہ اور میں نے حیرانگی کا اظہار کیا کہ ایک ڈیوٹی جج صاحب 14 دن کا جسمانی ریمانڈ کس طریقے سے منظور کر سکتے ہیں۔ میں نے کہا تھا یہ ہماری سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے، اور وہی ہوا۔ یہ فیصلہ جاری ہوا ہے، جج ہیں احتشام خان صاحب کی جانب سے یہ فیصلہ جاری ہوا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ جی یہ اس طریقے سے 14 دن ریمانڈ کی استدعا کی گئی تھی۔ چونکہ میں ڈیوٹی مجسٹریٹ ہوں اور میں بطور ڈیوٹی جج سن رہا ہوں، یہ کیس اسپیشل کورٹ سینٹرل کے پاس جائے گا جو FIA کی عدالتیں ہیں، اس وجہ سے 1 دن کا میں ریمانڈ دے رہا ہوں۔ کل متعلقہ عدالت کے سامنے پیش کیا جائے 21 اگست کو، اور وہی متعلقہ عدالت اس کو دیکھے گی اور وہ ڈیسائیڈ کرے گی ریمانڈ کا جو معاملہ ہے۔ اور جب دوسری جانب پیش کیا گیا تھا پاکستان کے جو ہمارے ایک سینئر سیاستدان ہیں ڈاکٹر شیری مزاری، ان کی بیٹی کو، ایمان مزاری کو، ان کے خلاف 2 مقدمات، ایک دہشت گردی کا مقدمہ ہے اور ایک مقدمہ تھا ان کے خلاف کار سرکار میں مداخلت کا۔ تو جو ایک مقدمے میں جو کار سرکار میں مداخلت کا مقدمہ تھا اس میں ان کو جوڈیشل کر دیا ہے، اور دہشت گردی کے مقدمے میں ان کو 1 روزہ ریمانڈ پر دیا ہے۔ پولیس اسٹیشن جو ویمن پولیس اسٹیشن ہے اس کے حوالے کیا ہے کہ کل انسداد دہشت گردی میں عدالت میں پیش کر کے تو ریمانڈ اگر عدالت دے گی ٹھیک ہے، نہیں تو اس میں بھی جوڈیشل ہو جائیں گی۔ تو ایک مقدمے میں جوڈیشل ہو گئیں، دوسرے مقدمے میں 1 دن کا ان کا ریمانڈ منظور ہوا ہے، جبکہ علی وزیر کا 1 دن کا ریمانڈ منظور ہوا ہے جو کار سرکار میں مداخلت کا کیس ہے، اور 2 دن کا ریمانڈ منظور ہوا ہے دہشت گردی کے مقدمے میں۔ تو یہ آج اہم ڈیولپمنٹ سامنے آئی۔ اب ہم آ جاتے ہیں جو صدر پاکستان کی جانب سے آج ایک بڑا سرپرائز دیا گیا۔ آپ جانتے ہیں کہ آفیشیل سیکریٹ ایکٹ کے حوالے سے کچھ ترامیم تھی اور آرمی ایکٹ میں کچھ ترامیم تھیں، اور میں نے آپ کو بتایا تھا آج صبح ہی ایک ویلاگ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ صدر پاکستان نے کوئی نیا ایکٹ نہیں دیا، یہ آفیشیل سیکریٹ ایکٹ پہلے سے موجود تھا، اس میں چند ایک ترامیم کی گئی تھیں جن دفعات کے تحت عمران خان کے خلاف مقدمہ درج ہوتا ہے وہ دفعات پہلے ہی قانون کا حصہ تھیں، کوئی نئی چیز نہیں تھی۔ لیکن اور یہ بات چونکہ بہت زیادہ تنقید کی جا رہی تھی صدر پاکستان پر، تو صدر پاکستان اب آپ جانتے ہیں کہ جو اس وقت ملک کے حالات چل رہے ہیں، جہاں ہمارے ملک کے چیف جسٹس کوئی ایکشن نہیں لے سکتے یا وہ ایکشن لینے میں بے بس نظر آتے ہیں، تو ان ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے صدر پاکستان نے جب یہ دیکھا 23-24 گھنٹے گزر گئے تھے اور اس کے بعد ان کی جانب سے رد عمل سامنے آیا۔ عارف علوی کا کہنا تھا، اور مزے کی بات یہ ہے کہ جو ان کا پریزیڈنٹ آف پاکستان کے نام سے آفیشیل ٹویٹر اکاؤنٹ ہے اس سے ٹویٹ نہیں کیا گیا، اس کا مطلب ہے وہ بھی ان کے اختیار میں نہیں تھا۔ انہوں نے اپنے ذاتی جو ٹویٹر اکاؤنٹ ہے عارف علوی کا، اس سے اردو اور انگلش دونوں میں ٹویٹ کیا۔ کہتے ہیں اللہ گواہ ہے میں نے آفیشیل سیکریٹ ایکٹ، حلف لیتے ہوئے کہا کہ میں نے آفیشیل سیکریٹ ایکٹ اور آرمی ایکٹ ترمیمی بل پر دستخط نہیں کیے۔ انہوں نے کہا کہ میں آفیشیل سیکریٹ ایکٹ اور آرمی ایکٹ ترمیمی بل سے اتفاق نہیں کرتا، میں نے اپنی عملے کو کہا کہ بل کو بغیر دستخط کے واپس بھیج دیں، اور ساتھ انہوں نے کہا کہ میں نے عملے سے کافی بار تصدیق کی کہ بلز بغیر دستخط کے واپس بھیج دیے گئے ہیں، مجھے آج معلوم ہوا کہ میرے عملے نے میری مرضی اور حکم کو مجروح کیا، اور انہوں نے کہا کہ اللہ سب جانتا ہے، میں ان سب سے معافی مانگتا ہوں جو ان بلز سے متاثر ہوں گے، میں نے ان بلز پر دستخط نہیں کیے۔ یہ بہت بڑا بیان تھا صدر پاکستان کا۔ انہوں نے کہا کہ میں حلفاً یہ کہتا ہوں کہ میں نے ان بلوں پر دستخط نہیں کیے۔ اب صدر پاکستان کے جو بل ہیں
سلمان اکرم راجہ صاحب چونکہ ایک آئینی ماہر ہیں اور ان کی جانب سے جو اس پر رائے دی گئی، اس سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں آرٹیکل 75 جو صدر پاکستان کو بل کی منظوری سے متعلق اختیار دیتا ہے وہ بیسیکلی ہے کیا۔ پہلے تو وزارت قانون نے جو نگران وزیر قانون اور وزارت قانون ہے ان کی جانب سے جو رد عمل سامنے آیا، انہوں نے کہا کہ آئین کے آرٹیکل 75 کے مطابق کوئی بھی بل منظوری کے لیے صدر پاکستان کو بھیجا جاتا ہے تو صدر پاکستان کے پاس دو اختیارات ہوتے ہیں، صدر منظوری دیں یا مخصوص اعتراضات کے ساتھ معاملہ واپس پارلیمنٹ کو بھیج دیں۔ آئین کا آرٹیکل 75 کوئی تیسرا آپشن فراہم نہیں کرتا۔ وزارت قانون و انصاف کا کہنا تھا کہ موجودہ کیس میں صدر نے آرٹیکل 75 کی آئینی ضروریات پوری نہیں کی اور صدر نے جان بوجھ کر بلز کی منظوری میں تاخیر کی۔ بلوں کو بغیر مشاہدے یا منظوری واپس کرنے کا راستہ آئین میں نہیں دیا گیا۔ صدر مملکت کا اقدام آئین کی روح کے منافی ہے، یہ کہنا تھا وزارت قانون و انصاف۔ انہوں نے کہا کہ صدر پاکستان کے بلز واپس کرنے کا طریقہ تھا تو اپنے مشاہدات یا اعتراضات کے ساتھ واپس کر سکتے تھے۔ صدر نے جیسے ماضی قریب میں بل واپس بھجوائے ویسے یہ بل بھجوا سکتے تھے۔ صدر مملکت بل واپس کرنے سے متعلق پریس ریلیز بھی جاری کر سکتے تھے۔ انہوں نے کہا کہ تشویشناک بات ہے کہ صدر نے اپنے عہدیداروں کو بدنام کرنے کا انتخاب کیا۔ صدر کو اپنے اعمال کی ذمہ داری خود لینی چاہیے۔ یہ کس کی جانب سے آیا؟ یہ وزارت قانون و انصاف کی جانب سے یہ رد عمل سامنے آیا۔ اب اس بات کو آپ ملاحظہ کریں کہ صدر پاکستان کے بارے میں آرٹیکل 75 نے ایک تو یہ نہیں کہا جو ہمارے کچھ صحافی کہہ رہے ہیں کہ اگر صدر پاکستان نے منظور نہیں بھی کیا تو پھر بھی 10 دنوں میں وہ آٹومیٹیکلی قانون بن جائے گا، ایسا نہیں ہوتا۔ پہلا جو پروسیس ہے اس میں صدر پاکستان کے پاس بل آتا ہے، صدر پاکستان 10 دن میں یا منظور کرتے ہیں یا اس کو واپس بھجوا دیتے ہیں۔ واپس بھجوانے کے لیے اعتراضات لکھنا ضروری نہیں ہوتا، بلکہ اگر واپس بھجوا دیا تو ریکنسیڈر کرنا پڑتا ہے پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں، اور اس کے بعد جب دوبارہ واپس بھیجا جاتا ہے تو دوبارہ واپسی کی صورت میں 10 دن میں اگر صدر منظور نہ بھی کریں تو وہ قانون بن جائے گا۔ یہ پہلی بار بھیجا گیا تھا اور اب تو اسمبلی ہے نہیں، تو جب معاملہ واپس چلا گیا تو اب تو نئی اسمبلی آئے گی، وہی اس کو ٹیک اپ کر سکتی ہے، نہیں تو یہ بل ہے، یہ قانون نہیں بنا۔ دوسری بات یہ جو وزارت قانون کی جانب سے کہی جا رہی ہے کہ جی صدر پاکستان یا اپنے مشاہدات یا اعتراضات کے ساتھ واپس بھیج سکتے تھے یا منظور کر سکتے تھے، جب اعتراضات اور مشاہدات ضروری نہیں ہیں اور جب صدر پاکستان نے یہ کہہ دیا کہ میں نے ود ان ٹائم متعلقہ اتھارٹیز کو کہا کہ یہ واپس بھیج دیں، صدر کی آفیشیل سٹیٹمنٹ آ گئی، انف، اس کے بعد اور کوئی بات رہتی ہی نہیں ہے اور اس کوئی کنفیوژن رہتی ہی نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ صدر پاکستان کے پاس یہ جو قانون ہے، اب جو صدر پاکستان کے پاس آفیشیل سیکریٹ ایکٹ 12 دن پہلے بھجوایا گیا تھا جسے پارلیمنٹ نے 8 اگست کو منظور کیا تھا۔ آرمی ایکٹ ترمیمی بل ایوان صدر کو 2 اگست کو موصول ہوا، جبکہ آفیشیل سیکریٹ ایکٹ ایوان صدر میں 8 اگست کو منظور ہوا۔ صدر پاکستان کے پاس آفیشیل سیکریٹ ایکٹ اور آرمی ایکٹ ترمیمی بل کے معاملے پر اعتراض 10 دن کی آئینی مدت کے بعد کیا۔ آئین کا آرٹیکل 75 صدر مملکت کے بلوں سے متعلق اختیارات سے متعلق ہے۔ صدر کے آئین کے آرٹیکل 75 شق 1 کے تحت پارلیمنٹ سے بھیجے گئے منظور کی بل کی منظوری دیتے ہیں اور دستخط نہ کرنے پر صدر پاکستان بل کی شق پر اعتراض تحریری طور پر 10 دن کے اندر واپس بھجواتے ہیں۔ آئین کے آرٹیکل 75 کے مطابق صدر کے واپس بھجوائے گئے بل کو پارلیمنٹ کے جوائنٹ سیشن سے منظور کرانا لازم ہوتا ہے۔ جوائنٹ سیشن سے منظوری کے بعد بل دوبارہ صدر مملکت کو بھجوایا جاتا ہے۔ آرٹیکل 75 کے تحت صدر دوبارہ جب آتا ہے تو 10 دن کے اندر بل کی منظوری نہ دیں تو بل ایکٹ کی صورت میں لاگو ہو جاتا ہے۔ یہ پہلی بار بل تھا، اس وجہ سے دوبارہ پارلیمنٹ سے جو مشترکہ منظوری ہے، جب صدر منظور نہ کریں بل واپس چلا جائے تو پھر دوبارہ مشترکہ سیشن سے پارلیمنٹ کے بل کی منظوری ضروری ہے۔ اس وجہ سے یہ بل نہیں ہے اور صدر پاکستان کے ریجیکشن کے بعد یہ اس کو کالعدم ہی سمجھا جائے قانون کی نظر میں۔ اس کے اوپر بہت اہم بات کی ہے سلمان اکرم راجہ صاحب نے۔ سلمان اکرم راجہ صاحب کہتے ہیں کہ آرٹیکل 75 allows the president to return a bill for reconsideration generally، کہ وہ عام روٹین میں وہ واپس بھیج سکتے ہیں کہ جی اس کو آپ ریکنسیڈر کریں، کوئی اسپیسیفک آبجیکشن کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ جرنلی اس کو واپس بھیج سکتے ہیں۔ ہی میں پروپوز اسپیسیفک مے کا ورڈ استعمال کیا، ہی میں، ان کے پاس آپشن ہے پروپوز اسپیسیفک امینڈمنٹ بٹ دس از ناٹ اسینشیل، کہ یہ اسینشیل نہیں ہے، لازم و ملزوم نہیں ہے کہ صدر پاکستان آبجیکشن لکھیں یا اعتراضات کے ساتھ بھیجیں، وہ ویسے بھی ریکنسیڈر کرنے کے لیے بل واپس بھیج دیتے ہیں تو وہی کافی ہوتا ہے۔ ہاں، ہی میں پروپوز اسپیسیفک امینڈمنٹس بٹ دس از ناٹ اسینشیل، کہ یہ اسینشیل نہیں ہے
کہ وہ اس پہ آبجیکشن لکھیں یا اعتراضات لکھیں. دیر از نو ڈیم اسینٹ آفٹر 10 days. یہ نہیں سمجھا جائے گا کہ 10 دن کے بعد یہ کنسیڈر یا ڈیم کیا جائے کہ اس سٹیج پر یہ جو پہلی دفعہ بھیجا گیا تھا یہ نہیں سمجھا جائے گا کہ اگر 10 دن کے اندر صدر نے کوئی اعتراض نہیں کیا تو اس کو جو ان کی منظوری سمجھا جائے گا. اس سٹیج پہ ایسا نہیں ہو سکتا. دیر از نو ڈیمڈ ایسنٹ آفٹر 10 days ایٹ دس سٹیج. آگے کہا کہ دا پریزیڈنٹس پوزیشن دیٹ ہی ڈائریکٹڈ ریٹرن ڈیزروز دی ہائیسٹ کریڈیبلٹی. جو صدر پاکستان کی پوزیشن ہے کہ وہ بل کو واپس بھیجتے ہیں وہ ہائیلی جو اس کی ایک وہ اتھارٹی ہے ان کے پاس اور اس کی ایک کریڈیبلٹی ہے جس کے اوپر کوئی شک نہیں کیا جا سکتا. یہ صدر پاکستان کی جانب سے. اب جو لوگ کہہ رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف نے تشویش کا اظہار کیا اور ساتھ انہوں نے کہا ہے چونکہ دوسری جانب سے ایک شروع ہو گیا کہ صدر پاکستان استعفیٰ دیں. یہ تو بالکل ویسے ہی ہے کہ اگر کسی کے ساتھ زیادتی ہو اور ساتھ اسے کہا جائے کہ آپ کچھ اور بھی اپنے ساتھ کو سوسائڈ یا اس طرح کا معاملہ کر لیں. ایک تو صدر کے ساتھ فراڈ ہوا اور دوسرا ہاں یہ ضروری ہے ہماری عدالت کو اب تک چاہیے تھا کہ اس کے اوپر ایکشن لے لیتی اور اب اس معاملے پر بھی اگر ہماری عدالتوں نے ایکشن نہ لیا تو پھر تو بات ہی ختم ہو جاتی ہے. پھر تو ہمارے ملک میں جب سپریم جو کمانڈر ہے ہماری آرمڈ فورسز کا بھی اور جو ہیڈ آف دی اسٹیٹ ہے جب یہاں معاملہ ختم ہو جاتا ہے تو اس کے بعد تو پھر چیزیں ختم ہو جاتی ہیں اور ہمارا جو نظام ہے وہ تباہی کی طرف جاتا ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری عدالتوں کو اس کے اوپر ایکشن لینا ہوگا اور صدر پاکستان کو بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ بھی سپریم کورٹ آف پاکستان خود جائیں. اور اب صدر نے تو یہ کر دیا. صدر کے کہنے کے بعد یہ بات وزارت قانون نے بھی نہیں کی کہ وہ بل چونکہ صدر کہہ رہے ہیں اب صدر کے کہنے نہیں یا نہ کہنے کی کوئی حیثیت نہیں ہے, بل قانون بن چکا. یہ بات وہ بھی نہیں کہہ رہے. اس کا مطلب ہے یہ قانون نہیں ہے اور اگلی پارلیمنٹ ہی آ کے دیکھے گی. اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو. بہت شکریہ. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.